नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम आया नंबर 32 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अम, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम आयात पढ़ी थी। 30 और 31 हमने पढ़ी थी, और उसमें जैसे हमने देखा था कि मोमिनों को और मोमिनात दोनों को जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया। किस चीज़ का हुक्म दिया? कि अपनी नज़रों को नीचे रखा जाए। नज़रें जो हैं उनको नीचा रखा जाए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की जाए। और ये जो दो हुक्म है कि नज़रों को नीचा रखा जाए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की जाए, ये दोनों को दिए गए, अलग अलग दिए गए, यानी मोमिन मर्दों को भी और मोमिन औरतों को भी, दोनों को ये हुक्म दिया गया, लेकिन अलग अलग से दिया गया। और पहले जो है मर्दों को ये हुक्म दिया गया। और नजरें नीची रखना से क्या मुराद है? ऐसे नहीं है कि मोमिन मर्द जो है हर वक्त नजरें नीची रखे, बल्कि क्या है कि कुछ मौके, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सामने अगर निगाह के आए तो फौरन नजरों को झुका लिया जाए, नजरें जो है उनसे बचा ली जाएं। मसलन क्या है कि गैर महरम औरतों को ना देखना, और फहश किस्म के मनाजर अगर सामने आए तो वहां पर अपनी नजरें जो है वो फेर लेना, नीची कर लेना। और ये कि दूसरे लोगों का सतर जो है अगर खुल जाए तो उससे अपनी नजरें जो है वो हटा लेना। और इसके अलावा शर्मगाहों की हिफाजत है। शर्मगाहों की हिफाजत क्या है? कि अपने सतर को ढांप कर रखना और उसे हराम से बचाना। यानी क्या है कि कोई भी ऐसा अपने जो शर्मगाहें हैं उनसे कोई भी हराम काम जो है वो ना लिया जाए। और जैसे शर्मगाह की हिफाजत में सतर को ढांपना भी है, तो इसमें लिबास भी क्या है कि ऐसा ना पहना जाए कि जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट हो या बहुत टाइट है, या इस किस्म का है कि जो कि पहना ना पहना बराबर है। यानी प्रॉपर जो है वो लिबास होना चाहिए जो कि आपके सतर को जो है वो अच्छे से ढांप रहा हो। तो ये भी क्या है? शर्मगाहों की हिफाजत में आता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये निगाहों को नीचे रखना और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रख करना जो है, ये बड़ी पाकीज़गी की बात है। और फिर क्या है कि औरतों को भी यही हुक्म दिया गया कि नजरें जो है वो नीची रखें। और नजरें नीची किन चीज़ों से? जैसे क्या है कि फहश मनाजर जो हैं उनसे अपनी नज़रों को नीचे रखा जाए, और दूसरों के सतर से जो है वो नज़रों को नीचा रखा जाए। औरतों के मामले में हमने देखा था कि जैसे कि मर्दों को तो कहा गया ना कि गैर महरम औरतें जो हैं उनको ना देखा जाए। ना देखा जाए से मुराद ये है कि ऐसे नहीं है कि इंसान बिल्कुल मर्द जो है वो औरत की तरफ देख ही नहीं सकता। यानी क्या है कि गंदी नजर से, शहवत की नजर से, और जो फितने वाली नजरें हैं ना कि घूर घूर के देखना और गलत किस्म की निगाहों से देखना, ये सारी चीजें जो है वो मना है। और क्या है कि औरतों के लिए जो मर्दों को देखने की, यानी ना महरम मर्दों को देखने का है, वो जिसे कह लें कि स्लाइटली कम दर्जे की बात है। कि जैसे हमें ये चीज़ नज़र आती है कि औरतें जो हैं वो यानी गैर महरम मर्दों को देख सकती हैं। अब देखने से मुराद ये नहीं है कि खामखा में बिला ज़रूरत जो है गैर मर्दों को घूरा जाए, बल्कि क्या है कि जैसे हमने इसकी एक एग्ज़ाम्पल ली थी कि जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है हबशियों का तमाशा देखा कि अपनी तलवारों से कुछ तमाशा सा दिखा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बल्कि उनको अपने पीछे, कंधों के पीछे से जो है वो उनको तमाशा दिखाया, और वहां पे उनको मना नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मर्द तो गैर महरम थे, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना नहीं फरमाया। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि बिला वजह का गैर महरम मर्दों को देखना जो है वो दुरुस्त नहीं है, और स्पेशली जो फितने वाली निगाह है, जो कि ख्वाहिशात पर, गलत ख्वाहिशात पर मबनी निगाह है, वो तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। और इसके अलावा जो है अम, शर्मगाहों की हिफाजत की बात है, तो शर्मगाहों की हिफाजत में भी वही चीज़ आ जाती है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनको हराम से बचाना और अपने सतर को ढांप कर रखना। सतर जो है, जैसे मर्द का सतर क्या है
कि नाभ से लेकर घुटने तक जो है ना, ये लाजिम जो है ढका होना चाहिए, दूसरे मर्द के सामने भी उसका ये हिस्सा जो है वो ढका रहना चाहिए। अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ज़रूरत है, जैसे कि अगर कोई बीमार है, डॉक्टर को चेक करना है, या फिर ये कि जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई जैसे डिपेंडेंट हो जाता है, कोई शख्स अपने काम खुद नहीं कर सकता और किसी दूसरे को उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, तो ऐसे सूरत में जो है यानी जो टेक केयर करने वाला है उस पर भी है कि मिनिमम जो है दूसरे के सतर को जो है वो अनकवर करे, जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतना ही करे, और ये कि गलत निगाह से किसी के दूसरे के सतर को ना देखे। और औरतों का सतर भी जो है सेम है, नाभ से लेकर जो है घुटने तक, और ये जो सतर है ये औरत का औरत के सामने है। मर्द के सामने जो है औरत का सतर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और क्या है कि इसी तरह जैसे शर्मगाहों की हिफाजत में एक तो सतर को ढाँप कर रखना, यानी एक तो ये कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है हराम ज़रियों से बचाना, और ये कि उसको सही से ढक कर भी रखना। मसलन क्या है कि कपड़े जो हैं, लिबास इस तरह का होना चाहिए जो कि सही से कवर कर। जी, अब आ रही है? सही, जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो सतर के यानी कपड़े लिबास इस तरह से होने चाहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, आपका फुल जो है बॉडी शेप जो है वो ना पता चले, और ये कि ट्रांसपेरेंट भी नहीं होने चाहिए। यानी बेसिकली इंसान बहुत अच्छे से खुद अपने आप को जज कर सकता है कि उसका लिबास जो है प्रॉपर तरीके से उसको छुपा रहा है या कि नहीं छुपा रहा। और फिर उसके बाद जो है मोमिन औरतों के लिए एक एडिशनल हमें कमांड नज़र आ रही है, वो क्या है कि अपनी ज़ीनत जो है ना उसका उसका इज़हार ना करें। कहाँ ना ज़ाहिर करें? यानी गैर महरम मर्दों के सामने जो है मोमिन औरतें अपनी ज़ीनत जो है वो ना दिखाएँ। और इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी उस ज़ीनत में से जो कुछ खुद से ज़ाहिर हो जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक औरत जो है वो यानी क्या है कि अपने आप को ढक कर रखेगी, कवर करके रखेगी, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि उसका जो ऊपर की चादर उसने अपने आप को ढकने के लिए ली है, या फिर ये कि अगर हाथ में अंगूठी वगैरह पहनी हुई है, और कुछ और इस तरह से चीज़ें, यानी क्या है जो कि खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती हैं। और मा ज़हरा मिन्हा में जो है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जैसे कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं इसमें जैसे चेहरे नकाब जो है उसके मामले में भी हमें 2 राय नज़र आती है। कुछ लोग जो हैं, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, वो क्या कहते हैं कि मा ज़हरा में जो है वो चेहरा शामिल है, यानी चेहरा भी क्या है कि खुद से खुद जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के कायल हैं कि नहीं, चेहरे का पर्दा है और चेहरा जो है गैर महरम के सामने ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल दोनों तरफ जो है जिसे कह लें कि दलाइल दोनों के पास मौजूद हैं, और अपनी-अपनी बात को जो है प्रूव करने के लिए दोनों तरफ हमें जो है ना बहुत सॉलिड किस्म के दलाइल जो है वो मिलते हैं। और ये कि यहाँ पर यानी क्या कहा गया कि दुपट्टों की बात हुई, ओढ़नियों की बात हुई, कि अपनी ओढ़नियों को जो है अपने सीनों पर रख लिया जाए। और ये जो ज़ीनत है ना, ज़ीनत में बेसिकली इंसान का लिबास भी शामिल है, और जो है ज़ेवरात भी ज़ीनत में शामिल हैं, और इसके अलावा जो है खुशबू भी ज़ीनत का हिस्सा है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान की ज़ीनत में आ जाती हैं। और ये ज़ीनत भी 2 तरह की होती है, यानी कुछ चीज़ें तो वो होती हैं जो कि हम इख्तियार करते हैं, यानी लगाते हैं, लेते हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। जिसमें मेकअप आ गया, ज्वेलरी आ गई और खुशबू आ गई, कपड़ों के ज़रिए से इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाता है। तो और कुछ ज़ीनत ऐसी है जो कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने, यानी कुदरती ज़ीनत है। यानी इंसान के जो है उसकी हाइट है, उसका जिस्म है, और उसका स्किन कलर है, उसकी आईज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुदरती ज़ीनत में आ जाती हैं। और यहाँ पर जो है दुपट्टों की बात हुई कि दुपट्टों को लिया जाए, और लेने का तरीका भी बताया गया कि सिर्फ़ सर ढकना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या है
ان کو کیسے کیا جائے؟ علی جیوبہن، اپنے سینوں پر ڈال دیا جائے، کیونکہ عرب میں جو ہے عورتیں سر ڈھکا کرتی تھیں، لیکن اپنے ناک اپنے کان اور گردن اور سینے جو ہیں ان کو نہیں ڈھکتی تھیں۔ اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ جیسے گلے میں جو کچھ زیور انہوں نے پہن رکھا ہے وہ نظر آئے، اور یا پھر کانوں میں اگر کچھ پہن رکھا ہے وہ سارا کچھ جو ہے نمایاں ہو۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو سر کا کپڑا ہے، جو اوڑھنی یا دوپٹہ یا اسکارف جو بھی کہہ لیں، وہ اس طرح سے ہوگا جو کہ سر کو بھی اچھے سے ڈھکے، اور پھر کان اور گردن اور پھر سینہ جو ہے اچھے سے اس سے سارا جو ہے وہ کور ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کچھ رشتوں کی ہمیں فہرست مل رہی ہے جو کہ محرم رشتے ہیں، کہ جن کے سامنے عورت جو ہے اپنی زینت جو ہے وہ دکھا سکتی ہے۔ ان رشتوں کے علاوہ جو ہے باقی جگہوں پر اپنی زینت جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کر سکتی۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے شوہروں کی بات ہے کہ شوہر کے سامنے، اور پھر جو ہے باپ کے سامنے، اور پھر شوہر کے باپ یعنی سسر، اور پھر اپنے بیٹے آ جاتے ہیں، اور پھر شوہروں کے بیٹے، یعنی کیا ہے کہ شوہر کی اگر اور شادی ہے اس سے اگر بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے باپ کی بات ہے یا سسر کی بات ہے یا بیٹوں کی بات ہے، بھائیوں کی بات ہے، اور بھتیجے اور بھانجوں کی بات ہے، تو یہ سارے رشتے جو ہے نا، ان میں جو سگے رشتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوتیلے رشتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جیسے کیا ہے کہ اگر بیٹے جیسے سگے بھی سوتیلے بھی، بھائی بھی جو ہیں سگے اور سوتیلے، یہ سب شامل ہیں۔ اور اسی طرح جیسے باپ ہے تو اس میں دادا نانا وہ بھی شامل ہوں گے، اور اسی طرح پڑنانا پردادا، اور اسی طرح پھر اگر بیٹوں کی بات ہے تو بیٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نواسے اور پوتے یہ سب بھی شامل ہوں گے۔ اور کیا ہے کہ اور یہ دیکھیں کہ اب جو زینت دکھانے کی بات ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے نا شوہر کی بات ہو رہی ہے کہ شوہر کے سامنے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شوہر جو ہے بیسیکلی سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور اس کے سامنے جو ہے اس کا اظہار کرے۔ اور یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے کہ یہاں پر کہا گیا کہ زینت کا اظہار جو ہے وہ صرف محرم رشتوں کے سامنے کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی ہمیں ڈفرینٹ درجات نظر آ رہے ہیں کہ جو شوہر کے سامنے ہے وہ ڈیفینیٹلی باپ، اور جو یعنی بیسیکلی سطر کی بھی بات ہے اور اپنے آپ کو ڈھکنے کی بھی بات ہے، تو اس میں کیا ہے کہ شوہر کے لیے ڈفرینٹ ہے، شوہر کے لیے ڈفرینٹ ہے، جبکہ جو باپ ہے یا پھر بھائی بیٹے، یہ بھتیجے بھانجے، ان کے سامنے جو ہے ڈفرینٹ ہوگا۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے بھتیجے اور جو بھانجے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے اپنے جو بھتیجے اور بھانجے ہیں یہ محرم میں ہیں۔ جو شوہر کی طرف سے بھتیجا ہے، یعنی جو دیور یا جیٹھ کے بیٹے ہیں، یا پھر یہ کہ جو نند کے بچے ہیں یعنی جو بھانجے ہیں، تو وہ بیسیکلی محرم میں نہیں آتے۔ صرف اپنے بھائیوں کے بیٹے اور اپنی بہن کے بیٹے جو ہیں وہ محرم میں آتے ہیں، اور جو شوہر کی طرف سے بھتیجے اور بھانجے ہیں وہ بیسیکلی محرم میں نہیں آتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ او نسائہن، اپنی میل جول کی عورتیں، میل جول کی عورتیں نسائہن جو ہے نا بیسیکلی اس میں کیا چیز ہے کہ مسلمان عورتیں یعنی اس میں جو ہے یہ چیز کہے گی کہ عورتیں جو ہیں مومن عورتیں جو ہیں اپنی زینت مسلمان عورتوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اسکالرز جو اس کی یعنی اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ غیر مسلم کے سامنے جو ہے یعنی غیر مسلم عورت کے سامنے جو اپنی زینت جو اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ جو چیز پتہ چل رہی ہے نا کہ اپنی جیسی عورتیں، اپنی جیسی عورتوں سے مراد کہ ایسی عورتیں
کہ جن کے اوپر آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان عورتوں میں سے ہیں تو چاہے غیر مسلم عورتوں میں سے ہیں، وہ عورتیں کہ جن پر کہ آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اگر پوری آرائش و زیبائش کے ساتھ ان کے سامنے جاتی ہیں تو وہ آپ کے فگر کو، آپ کے جسم کو، آپ کی خوبصورتی کو باہر جا کر غیر محرم مردوں میں جا کر ڈسکس نہیں کریں گی، ڈسکرائب نہیں کریں گی، یعنی اس طرح سے نہیں بتائیں گی کہ جو ہے، یعنی کیا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز اگر آپ یعنی ایسی عورتیں جو کہ آپ جنہوں نے آپ کو دیکھا اور پھر جو ہے غیر محرم مردوں میں جا کر جو ہے وہ آپ کا ذکر کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ فلاں، اچھا فلاں کی یہ چیز بڑی پیاری ہے، فلاں ایسے ہے، اس کا جسم ایسے ہے، اس کا ایسے ہے، تو ایسی عورتوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ڈسپلے کرنے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ جیسے کہ فوٹوگرافی ہوتی ہے، پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں بھی جیسے جو ہے پکچر لینا، تصویر بنانا جو ہے کیمرے کے ذریعے سے اپنے آپ میں کچھ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ویسے اس میں بھی آپ کو بیسیکلی دو رائے ملیں گی، ایک تو بہت اسٹرکٹ ہے کہ کسی صورت نہیں بنا سکتے، اور دوسری رائے کیا ہے کہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ شرط یہ کہ اس کو ڈسپلے نہ کیا جائے، ادھر ادھر جو ہے وہ یعنی غیر محرم کے پاس نہ جائے، اور یہ کہ گھروں میں بھی ان کو جو ہے دیواروں پہ جو ہے آویزاں نہ کیا جائے۔ یعنی اپنی میموریز کے لیے انسان بنا سکتا ہے، اور ان کو اگر آپ نے رکھا ہوا ہے جیسے کمپیوٹر میں ہے، یا اگر دوسری تصویریں ہیں ان کو الگ سے رکھا ہوا ہے، جگہ جگہ ڈسپلے نہیں کیا ہوا، تو اس چیز کی کسی حد تک جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ یعنی تصویریں بنانا، اور پھر ایسی خواتین کے ساتھ کہ جن کو بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی تصویریں جو ہیں وہ ہر جگہ ادھر ادھر پھیلا دیں گی، تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ عورت جو ہے اس چیز سے اوائڈ کرے۔ اور اس کے علاوہ اپنی ہی جیسی عورتیں نسائہن میں وہ عورتیں بھی ہیں، یعنی جو کہ یعنی اس میں کیا ہے کہ ہجڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی جو تیسری چیز ہے کہ اس میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یعنی آ، اگر تو وہ ایسے، کیونکہ ان میں بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ان میں مردانہ عنصر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یا سم ٹائمز جو ہے زنانہ عنصر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان میں کس چیز کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے۔ اگر تو مردانہ علامات زیادہ ہوں تو بھی جو ہے ایسی یعنی ہجڑوں کے سامنے جو ہے وہ زینت کا اظہار جو ہے پھر نہ کیا جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے سامنے بھی جایا جا سکتا ہے، یعنی بیسیکلی غلام، اور ایسے یعنی زیر دست مرد بھی جو ہیں جو کہ جن میں عورتوں کی خواہش نہیں ہے، جیسے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں کچھ لوگ جو ہیں بہت پرانے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ بہت جان رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یعنی ان میں جو ہے نا اب شادی کی یا عورت کی خواہش جو ہے وہ باقی نہیں رہی، مثلا کوئی بہت بوڑھا ہے، یا یہ کہ جس کی عقل سمجھ بوجھ کچھ کم ہے، اتنا بہت زیادہ یعنی عورت اور عورت کی خواہش کے بارے میں اس کا کوئی اتنا شعور نہیں ہے، عورت کا طلبگار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی کیا ہے کہ عورت جو ہے اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی نامحرم ہی مرد ہے لیکن یہ کہ وہ لاوارث ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ اور وہ ایسا مرد ہے کہ جس میں کہ شادی کی خواہش نہیں رہی، تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ ایسے نامحرم کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ زینت جو ہے وہ دکھا سکتی ہے۔ یعنی بیسیکلی جو یہاں پر کچھ یہ جو نان محرم کی بات یہاں پر آ رہی ہے نا، اس میں صرف ایکسیپشن یہ دی جا رہی ہے کہ یہ وہ مرد ہیں جن کے سامنے اگر عورت سج سنور کر جاتی ہے تو وہاں فتنہ پیدا ہونے کا ڈر نہیں ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، اور وہ مرد جو ہیں کسی بھی وجہ سے جو ہے یعنی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، یا یہ کہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن وہ مرد کیسے ہیں کہ غیری اولل اربا، یعنی ان میں عورتوں کی خواہش نہیں ہے، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی جو ہے عورت کو اپنا یعنی ہر وقت اپنا آپ جو ہے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی بات ہوئی کہ ایسے بچے کہ جن پر کہ ابھی عورتوں کی جو پردوں کی چیزیں ہیں وہ ابھی ان سے ان کی واقفیت نہیں ہوئی. تو اب یہ جو ہے نا یہاں پر بچوں کی بھی ایج جو ہے نا نہیں بتائی گئی کہ کس ایج کے بچے ہوں تو ان کے سامنے عورت جو ہے سنور کر نہ جائے، بلکہ بچے کی جو میچورٹی ہے نا عورت کے معاملے میں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں بہت ارلی ایج میں بہت ساری چیزوں کو جان لیں، تو بھی کیا ہے کہ بے شک چھوٹے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے پھر عورت جو ہے اپنی زینت جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آخر میں جو بات کی گئی کہ ولا یضربنا اور نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں لیعلم ما یخفینا کہ معلوم ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنی زینت میں سے. اب کیا ہے کہ یعنی ایسی زینت جو کہ اندر چھپی ہوئی ہے اس کا بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی ایک عورت جو ہے غیر محرموں میں کس طرح سے واک کرے گی، اپنی چال کا کس طرح سے خیال رکھے گی، وہ چیز بھی ہمیں بتا دی گئی ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا یعنی چال بھی بیسیکلی بہت کچھ بتا دیتی ہے، ایک عورت کا چلنا کہ کس طرح سے وہ چلتی ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چال میں بھی انویٹیشن ہوتی ہے، چال بھی جو ہے وہ دوسروں کو انوائٹ کر سکتی ہے اپنی طرف. اور یہاں پر خاص طور پر جو ہے نا جیسے مخفی زینت میں کیا ہے کہ جیسے پاؤں میں کچھ ایسا زیور پہن رکھا ہے جو کہ اگر زور زور سے چلے گی تو اس کی آواز جو ہے دوسرے مردوں تک، غیر محرموں تک جو ہے وہ پہنچے گی، تو یہاں پر اس چیز سے بھی منع کیا گیا. اور خوشبو کے بارے میں بھی خوشبو کے بارے میں بھی جیسے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی کیا ہے، مخفی زینت میں سے ہے، چھپی ہوئی زینت میں سے ہے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ خوشبو لگانا عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہے خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ صرف اس کی اپنی حد تک رہے. ایسی خوشبو اتنی تیز خوشبو نہیں ہونی چاہیے کہ لگا کر باہر نکلو تو سب لوگ جو ہیں اس چیز کو جو ہے یعنی اس خوشبو کو جو ہے وہ لے سکیں. ایسی خوشبو جو ہے وہ منع ہے، یعنی اتنی ہی خوشبو جو کہ کیا ہے کہ اپنی حد تک رہے، اس سے زیادہ نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ اس آیت میں ہمیں جو ہے نا چچا اور ماموں کا ذکر نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ کہ چچا اور ماموں بھی محرم اس میں رشتوں میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو رشتے رضاعت کے ذریعے سے بنتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی عورت جو ہے کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. تو اب رضا جو اصل نسب سے رشتے جو محرم ہیں تو رضاعت کے ذریعے سے بھی وہ سارے رشتے جو ہیں وہ محرم ہو جائیں گے. تو بیسیکلی جو نسب سے رشتے حرام ہیں وہی کیا ہیں، رضاعت سے بھی حرام ہیں. اور اس کے علاوہ جو نامحرم ہیں ان میں جیسے کزنز وغیرہ بھی کیا ہیں، یہ بھی نامحرم میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ سسرالی رشتوں میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ عورت کے لیے اس کا سسر جو ہے وہ ابدی محرم ہے، اور اسی طرح جو شوہر ہے اس کے لیے اس کی ساس جو ہے وہ ابدی محرم ہے، یعنی ان سے یہ وہ رشتے ہیں جن سے کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ اگر بیٹی یا بیٹے کا نکاح کسی سے ہو گیا تو کیا ہے کہ پھر کبھی بھی یعنی ساس سسر کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور کیا ہے کہ سسرالی رشتوں میں جو دیور اور جیٹھ ہیں وہ بھی نامحرم ہیں. اور جو ہے جیسے کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے کہ جو دیور ہے اس کو تو کیا کہا گیا، موت کہا گیا. اور یہ چیز بھی کہ اب یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یہ جو حکم یہاں پر دیا گیا مردوں کو دیا گیا اور عورتوں کو دیا گیا. اور جو مردوں کو دیا گیا کہ نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں تک تو یعنی جو ہے نا ایزیلی جسے کہہ لیں کہ لوگ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن جو اس سے اگلی چیز ایڈیشنل جو عورتوں کو دی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت جو ہے
اس کا اظہار جو ہے وہ نہ کریں. تو اس معاملے میں جو ہے نا یعنی بہت زیادہ اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ کیوں بھائی یعنی کیوں جو ہے وہ یہ چیز کی جائے. تو بیسیکلی اگر ہم یعنی عورتیں ہی بیسیکلی جو سب ایک تنقید کی جاتی ہے کہ عورتیں کیوں اپنے آپ کو ڈھکیں. یعنی بیسیکلی اگر مرد جو ہے اس کے اندر عورت کی خواہش اٹھتی ہے تو مرد کو بچانے کے لیے عورت جو ہے اپنے آپ کو کیوں چھپا کر رکھے. تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ یعنی آم، اگر عورت کو چھپنے کا کہا گیا تو یہ چیز یعنی بڑی آبویس ہے کہ عورت اور مرد میں سے دونوں میں سے مور اٹریکٹیو جو ہے نا عورت ہے. اور اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دونوں میں سے زیادہ اٹریکشن جو ہے نا جس جنس میں ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے عورتوں کو لیتی ہیں. اور صرف عورتیں نہیں بلکہ جو خوبصورت عورتیں ہیں ان کو لیا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اور یعنی ایسی چیزیں بھی کہ جن میں عورتوں کا کچھ بھی لینا دینا بھی نہیں ہوتا وہاں پر بھی عورت ہی کو ڈسپلے کیا جا رہا ہوتا ہے, عورت ہی کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے اس میں اٹریکشن زیادہ ہے. اور پھر یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی ہم خود بھی دیکھ لیں, ایون کہ خواتین ہم خود بھی دیکھ لیں کہ جیسے کیا ہے کہ سم ٹائمز اگر کسی شادی بیاہ کی اگر تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں, پکچر وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اچھا ہم کہ اچھا لاؤ یعنی جینٹس کی تصویریں دیکھنے میں کوئی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ خواتین کی تصویروں کو دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آبویسلی کہ عورتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورت بنائی ہیں اور ان میں خوبصورتی اور اٹریکشن جو ہے وہ رکھ دی ہے. اور یہ چیز بھی کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر یعنی اس چیز میں کہا جاتا ہے کہ اچھا کہ میری مرضی ہے, یعنی کہ اگر میں یعنی اگر کوئی حجاب لیتا ہے اپنے آپ کو کور کرتا ہے تو وہ اپنی یعنی مرضی سے کر رہا ہے, اور جو نہیں کر رہا تو وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی فریڈم ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے کہ اگر مرد اپنے آپ کو نہیں ڈھک رہا تو عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے نا ایک بڑی پیاری بات میں نے کہیں سے سنی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ جو عورت جو ہے اپنے آپ کو ڈھکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود میں اپنے آپ کو رکھتی ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوتی. یعنی اگر وہ کہے نا کہ اچھا میں نے اپنے لیے چوز کیا کہ میں حجاب لوں اور اپنے آپ کو ڈھکوں, تو ایکچولی اس نے بھی اپنی مرضی نہیں کی. مرضی جو ہے نا دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی نہیں ہے. جو نہیں ڈھکتی اگر وہ بھی یہ کہتی ہے نا کہ میں نے چوز کیا کہ میں ایسا نہ کروں, میں نہیں اپنے آپ کو ڈھکنا چاہتی, تو مرضی اس کی بھی نہیں ہے. دونوں طرف جو ہے نا ہمیں مرضی نہیں نظر آتی. دونوں جو ہیں غلام ہیں, دونوں ہی کسی کی مرضی کے ماتحت ہیں. جو عورت اپنے آپ کو ڈھکتی ہے اور جو عورت نہیں اپنے آپ کو ڈھکتی, یہ دونوں ہی جو ہے نا اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اپنی خواہش سے کر رہے ہیں, اپنی اون چوائس سے کر رہے ہیں, تو کیا ہے کہ یہ یعنی بات صحیح نہیں ہے. یہ دونوں جو ہے نا اپنی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے حجاب لیا اس نے اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر کے لیا. اس نے اپنی مرضی سے نہیں لیا بلکہ اس نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو اس نے اپنایا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ول ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کا حکم ہے. تو جو عورت حجاب لیتی ہے تو بیسیکلی وہ اپنی مرضی سے نہیں لیتی بلکہ کیا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا لیتی ہے. اور دوسری طرف جو حجاب نہیں لیتی, جو کور نہیں کرتی, تو وہ بھی کیا ہے, وہ بیسیکلی لوگوں اور معاشرے کی مرضی سے وہ چلتی ہے. لوگوں کی اور معاشرے کی مرضی سے چلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں میں یعنی اس سے کیونکہ لوگوں نے جو خوبصورتی کا معیار بنا رکھا ہے, جو ماڈرنزم کا معیار بنا رکھا ہے, وہ ان سب چیزوں پہ پورا اترنا چاہتی ہے. وہ ان سب چیزوں پہ پورا اترنا چاہتی ہے. تو بیسیکلی وہ بھی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر رہی بلکہ کیا ہے,
لوگوں نے اس کے لیے جو معیار سیٹ کر رکھا ہے اس معیار پر پورا اترنے کے لیے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یعنی یہ شیطان کا جو نا بہت بڑا ٹرک ہے، اور اس میں یہ جو بھی میں نے بات کی نا کہ دونوں کی اپنی مرضی نہیں ہے، اس میں جو اینڈ کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ دونوں ہی کسی کی غلامی کر رہے ہیں۔ ایک عورت اللہ کی غلامی کر رہی ہے اور دوسری جو ہے لوگوں کی، معاشرے کی غلامی کر رہی ہے۔ اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کس میں عزت ہے، کون سی چیز بہت ہی پیاری ہے، بہت اعلیٰ ہے، کہ انسان اپنے خالق اور مالک کی غلامی کرے یا اس کی حقیر مخلوق کا غلام بن جائے، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دے۔ کون سی چوائس جو ہے بہتر ہے، اپنے خالق اور مالک کی غلامی کرنا یا پھر یہ کہ مخلوق کی غلامی کرنا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا بڑے طریقوں سے آتا ہے۔ اب یہ چیز بھی کہ جیسے ہمیں یہاں پر جو ہے کہا گیا کہ اپنی جو زینت ہے اس کو ڈسپلے نہ کیا جائے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں ہم تو اپنے لیے سجتے سنورتے ہیں، خود ہمیں اچھا لگتا ہے خوبصورتی کو اختیار کرنا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ بھئی اگر ہم اپنے لیے ہی سجتے ہیں، ہمیں دوسروں کو دکھانا مقصد نہیں ہوتا ہمارا، تو پھر یہ خوبصورتی ہم صرف باہر نکلتے وقت ہی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یعنی وائی ناٹ کہ ہم گھروں میں بہت خوبصورت خوبصورت بن کر بیٹھیں۔ یہاں ہمیں اس آیت میں بتایا گیا کہ ہماری خوبصورتی کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے ہمارا شوہر ہے، اور ریالٹی یہ ہے میجورٹی خواتین جو ہیں گھروں میں جو ہے نا یعنی ٹراؤزرز اور قسم کے شرٹس اور قسم کی، اور پھٹے پرانے، اور لہسن ادرک کی بیچ میں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سارے حال حلیے جو ہیں ہم گھر میں بنا کر رکھتے ہیں، یہ سارے حال حلیے ہم گھر میں بنا کر رکھتے ہیں، اور جب ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے تو ہم بہترین لباس جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، بہت اچھا سا تیار ہوتے ہیں، یعنی خوب خوب اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت obvious ہے، اگر ہم خوبصورتی اپنے لیے اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ کہ صرف باہر نکلتے وقت ہی کیوں خوبصورت نظر آنا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ شیطان جو ہے یعنی بیسیکلی کس طرح سے انسان کو، یہ شیطانی ٹرک ہے کہ جب انسان باہر نکلتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب تمہیں بہت خوبصورت نظر آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ پیدا کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق اگر انسان چلتا ہے تو اینڈ پہ کیا بتایا گیا کہ لعلکم تفلحون، یعنی انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اس کے سے جو ہے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، یعنی پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا اس کی توبہ کرے، اور پھر یہ بھی کہ انسان اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کرے گا، لیکن پھر بھی یعنی پردے کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو ایسے میں کیا ہے، توبو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، اور یہ کہ جو احکامات دیے ہیں اگر انسان ان کو مان لے گا تو کیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ فلاح کیسی ہے یعنی یہ کامیابی کون سی ہے؟ فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جس میں انسان ناپسندیدہ چیز سے بچ کر اپنی مطلوب اور پسندیدہ چیز کو پا لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ جہنم، اس سے انسان بچ جائے گا اور اپنی مطلوب اور پسندیدہ چیز جنت جو ہے اس کو پا لے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایسی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر زینت کی بھی جو بات ہوئی، تو اب زینت جو ہے اس میں بھی جیسے ہمیں ماڈریشن جو ہے بتائی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ بالکل زینت جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتی اور اسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زینت جو ہے اختیار کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے اس میں جو ہے
मॉडरेशन का जो है ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। और जैसे कि हमें ये भी बात पता चलती है ना कि शोहरत का लिबास ना पहनो, और ये कि इंसान जब शोहरत का लिबास पहनता है, यानी ऐसे लिबास पहनना कि अच्छा लोगों में आप बहुत बड़े नज़र आएँ, और अपने आप को ऊँची चीज़ समझना। तो ऐसे में हमें जैसे हदीस से भी क्या बात पता चलती है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जो है क़यामत के रोज़ जो है वो ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। और यानी बेसिकली ज़ीनत में जो है ना बहुत ज़्यादा वुल्फ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। यानी अगर देखा जाए कि यानी क्या होता है कि लोग फिर यानी चल ही पड़ते हैं, और ये देखें कि कितना ज़्यादा वक़्त ज़ाया होता है, और पैसा अलग से ज़ाया होता है, और अपनी एनर्जी जो है वो अलग से ज़ाया होती है। और सोचने की बात ये है कि ज़िंदगी का यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पैदा किया, तो ज़िंदगी का मकसद जो है ना सिर्फ़ खूबसूरत नज़र आना, ये नहीं बन जाना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद जो है ना उसको ज़हन में रखना चाहिए, और दुनिया में हर काम कर लेना चाहिए। जो भी जायज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने काम दिए हैं, जो जायज़ हैं, उन तमाम कामों को इंसान कर ले, लेकिन सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रखे कि उन कामों को करते हुए इंसान अपने असल मकसद से गाफ़िल ना हो। फिर वो तमाम जायज़ काम भी क्या हैं? ठीक होंगे। लेकिन अगर इंसान जो है जायज़ काम में भी इतना ज़्यादा पड़ जाए कि अपने असल काम से उसकी तवज्जो हट जाए, जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया, तो फिर क्या है कि वो चीज़ जो उसके लिए हलाकत का बाइस बन जाती है। यानी क्या है कि आप ऐसे देखें कि जैसे अक्सर मैं जो है ना स्टूडेंट्स ही की एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि स्पेशली यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कुछ एम्स जो है ना सेट कर रखे होते हैं, जिनके कुछ गोल्स सेट होते हैं स्टडीज़ में आगे निकलने के लिए कि अच्छा हमने ये स्टडीज़ करना है, हमने ये डिग्रीज़ जो है ना वो लेनी है। तो क्या होता है, और जब उनके गोल्स हायर होते हैं ना, जितने हायर गोल्स होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में यानी आप देखते होंगे कि बेकार किस्म की चीज़ों में वो आपको इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आते, और बेजा अपना टाइम ज़ाया करते हुए नहीं नज़र आते। हर चीज़ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एन्जॉय भी करते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस हद तक कि उनकी वो एन्जॉयमेंट उनके असल मकसद पर जो है वो असरअंदाज़ ना हो। बस यही एक मोमिन की ज़िंदगी का भी हाल होना चाहिए। इस दुनिया में इंसान रहे, दुनिया की हलाल और जायज़ चीज़ों को एन्जॉय करे, सिर्फ़ इतना कि वो उसके असल पर जो है वो असरअंदाज़ ना हो। असल क्या है? यहाँ से उसको अपने रब की रज़ा को हासिल करना है। और फिर ये चीज़ भी कि जैसे हमें नज़र आता है कि जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक ख़ातून आई, और वो नौजवान थीं, और यानी अपने आप को खूबसूरत रखना इस चीज़ की बड़ी शौकीन थीं। तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या औरत अपने शौहर के लिए रुख़सार के बाल साफ़ करा सकती है? तो हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि अज़ियत को मुमकिना हद तक दूर कर दो। तो बेसिकली जैसे हमें बालों को डाई करने का भी हमें पता चलता है कि बालों को जैसे सहाबा कराम जो हैं हमें नज़र आता है कि वो बालों को जो है वो डाई किया करते थे, हेयर कलर यूज़ किया करते थे, और ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि अच्छा कि ये कोई गुनाह की चीज़ है। यानी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि हमारे दीन में हैं, और उनको लेना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं पहुँचना चाहिए। एक्सट्रीम जो है ना उसमें नहीं इख्तियार करनी चाहिए। और अब इसके अलावा यानी जो चीज़ हमें पता चल रही है कि जो अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात हैं, और ये देखें कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये मुआशरे में इनको रखा जाए, तो बहुत सारे जो फ़ितने हैं, जो इन्हीं चीज़ों की वज़ह से पैदा हो जाते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक अच्छी यानी सोसाइटी को कायम करने के लिए, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली और एक अच्छा मुआशरा कायम करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह से यानी मुआशरे में ज़िना ना हो, जैसे कि हमने ये बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है? वाक़या इफ़्क से, जहाँ पर कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जो है वो ज़िना का जो है वो
لگایا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد یعنی اس قسم کی چیزیں معاشرے میں نہ ہوں، ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے احکامات جو ہے وہ دیے گئے، مختلف قسم کے احکامات دیے گئے ان ساری چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے۔ اور اب جو ہم آیا نمبر 32 میں ایک اور حکم پڑھیں گے، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ معاشرے میں جو ہے زنا نہ ہو اور اس قسم کی غلط چیزیں نہ ہوں، ان کو روکا جائے۔ کس طرح سے روکا جائے؟ وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، الایام بیوہ عورتوں کا، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہیں، من عبادکم تمہارے غلام، وإمائکم اور تمہاری لونڈیاں، ان اگر یکونو وہ ہوں، فقراء محتاج، یغنیہم خوشحال کر دے گا ان کو، اللہ اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی لوگوں میں سے جو ایامہ ہے، ایامہ بیسیکلی جو ہے نا، یہاں پہ ترجمہ تو آپ کو نظر آئے گا بیوہ عورتوں کا، تو بیسیکلی اس میں جو ہے ایسے عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں اور ایسے مرد جن کی بیویاں نہیں ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کنوارے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس عورت کے پاس شوہر نہیں ہے اور مرد کے پاس بیوی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ عورت کا شوہر جو ہے وفات پا گیا اور مرد کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے ان کے پاس شوہر اور بیوی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ طلاق ہو چکی ہے۔ کسی بھی صورت میں یعنی بیسیکلی سنگل ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ ابھی کنوارے ہی ہیں یا بیوہ ہے یا پھر یہ کہ طلاق شدہ ہے۔ ایسی کسی بھی صورت میں جو کوئی بھی معاشرے میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے لوگ معاشرے میں سنگل ہیں، اکیلے ہیں، تو ان کا کیا کرو؟ وَأَنْكِحُوا، ان کا نکاح کر دو۔ اب یہ جو ہے نا بیسیکلی جو ولی ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم کمیونٹی ہے، سارے کے سارے لوگوں کو یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جہاں پر ایسے لوگ ہوں جو کہ سنگل ہیں، تو سب کو ان کے نکاح کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، سب کو جو ہے یعنی ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ ان کے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ نکاح ہو جائیں۔ اور کیا ہے؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو کہ صالحین ہیں تمہارے اس میں سے غلاموں میں سے، یعنی کیا ہے کہ غلام بھی ہو سکتے ہیں، لونڈیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں تھے غلام اور لونڈی ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی ان کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے ایسے ہی نہ چھوڑا جائے، بلکہ کیا ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ نکاح کر دیے جائے۔ اور صالحین سے مراد کیا ہے؟ یعنی دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ بھئی نیک لوگ ہیں، نیک ہیں اور حرام سے بچنے والے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ صالحین سے کیا مراد ہے کہ ایسے غلام جو کہ اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں، یعنی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ سبھی کی ہے کہ ساری یعنی جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے باقی لوگ ہیں، ان سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی نکاح جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور اب یہاں پر ہمیں یہ چیز یعنی پتہ چل رہی ہے کہ اسلام جو ہے نکاح کو، شادی کو پرموٹ کرتا ہے، اور اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس چیز کو جو ہے نا عیب دار بنا کے نہیں دکھایا جا رہا کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات ہے، نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی کہا گیا کہ اس قسم کے لوگ اگر ہوں تو ان کی کیا ہے؟ شادی کر دی جائے۔ اور اس سے جو بالکل اپوزٹ رویہ ہے وہ ہمیں اپنے لوگوں کا نظر آتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر بچے بھی ہیں نا، تو ہر انسان کی فطرت تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کا اتنا رجحان نہیں ہوتا شادی کی طرف، اور کچھ بچے جو ہیں بہت ارلی اس سے ہی جو ہے نا بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اچھا ان کی شادی ہو جائے، اور ان کو جلدی ہوتی ہے شادی کی۔
اور ایسے میں یعنی ماں باپ پر بھی آتا ہے کہ ویسے تو جو نہیں بھی انکلائنڈ، یعنی سبھی کی شادی جو ہے جلدی ہونی چاہیے، اور اس کو خام خواہ میں اننیسیسریلی جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بچہ جو ہے خود سے اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ اچھا اس کی شادی، اسے شادی کا شوق ہے، تو ایسے میں بچے کے اس انٹرسٹ کو جو ہے نا اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اس پر لعنت ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دیکھو کیسا، اور کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بے حیائی ہو گیا، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک جائز ذریعہ ہے، اگر ہم جائز ذریعے کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ناجائز ذریعے، کیونکہ یہ فطری سی خواہش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی، اور انسان یعنی اس میں یہ ارج ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرے، اور جب اسے حلال اور جائز ذریعہ نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے حرام کی طرف جائے گا، اور حرام جو ہے وہ تو انتہائی کیا ہے، یعنی بیسیکلی حرام ہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ان حرام کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے حرام کی طرف نہ جائیں، جائز ذریعوں کو آسان بنایا گیا، اور اس میں جو ہے نا یعنی بیسیکلی دوسرے کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ اگر کوئی خود اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرے تو ایسے میں اس کو آر نہیں دلانی چاہیے کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ اب ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے نکاح کو جو ہے نا ایک ایسی چیز بنا دیا کہ بڑی ہائی فائی سی چیز بنا دیا، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عام انسان کی پہنچ سے تو بہت دور کی چیز ہے۔ یہ نکاح کو جو ہے یعنی بہت زیادہ ایکسپینسو بنا دیا، اتنے ایکسپینڈیچرز ہم نے اس میں ڈال دیے، اتنا خرچ ہم نے اس میں ڈال دیا کہ لوگ یعنی سوچتے ہیں کہ اچھا اگر نکاح ہو تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ ہوگا، تو ہم نکاح جیسی سادہ سی سمپل سی جائز سی چیز کو ہم کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ یعنی پیسہ جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہم نے بیچ میں ڈال دی، حالانکہ پیسے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، صرف جو ہے یعنی ہمیں کیا بتایا گیا کہ نکاح کے معاملے میں جو ہے نا انسان کے اچھے اخلاق کو، اس کے کیریکٹر کو اور اس کے دین کو دیکھو، یعنی حدیث میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر کسی شخص کے اچھے اخلاق اور اس کے دین سے اگر تم مطمئن ہو، جو کہ ہمیں کرائٹیریا دیا گیا ہے، یعنی اگر رشتہ جو ہے ڈھونڈنا ہو، اگر تم اس سے سیٹسفائیڈ ہو کسی کے اچھے اخلاق اور اس سے دین سے، اور تم سے تمہاری یعنی بیٹی کا رشتہ مانگے تو پھر خام خواہ میں انکار نہ کیا جائے، پھر اس کی اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں ابھی تو یہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، اور ابھی تو یہ نہیں ہے، ابھی تو وہ نہیں ہے۔ تو اگر اچھا اخلاق ہے، اچھا اس کا دین ہے، تو پھر ایسے میں اس کی ریکویسٹ جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی ایسے لوگ جو کہ یعنی ہر لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، تو پھر کیا ہے اگر تم ان کی بھی یعنی درخواست جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرو گے، ان کو ان کے نکاح نہیں کرو گے، تو ایسے میں کیا ہوگا، زمین پر جو ہے فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ نکاح جو ہے اس کو بہت بہت ایکسپینسو بنا دیا گیا، اور پھر جب زوج کی تلاش بھی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی اتنے اتنے ہائی سٹینڈرڈز ہم لوگوں نے رکھ دیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس بہت پرفیکٹ قسم کا جو ہے نا وہ رشتہ ملنا چاہیے، کوئی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے نا پرفیکشن رکھی نہیں ہے، اور ہم بیوقوفوں کی طرح اس دنیا میں اپنے ہر معاملے میں جو ہے نا پرفیکشن کی تلاش میں بہت اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اور پرفیکشن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں رکھی۔ اس دنیا میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ عیب، کچھ نہ کچھ کمزوری لگی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی آپ کو بغیر کمی کے، بغیر عیب کے، بغیر کمزوری کے نہیں نظر آئے گی۔ یہ جو پرفیکشن ہے یہ صرف اور صرف جنت میں ہے، یہاں نہیں مل سکتی۔
تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اچھا نہیں، اسکن کلر ایسا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، یہ ڈگریز ہونی چاہیے، اور گھر والوں کے متعلق بھی یعنی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے نا گھر والے بھی ایسے ایسے اس لیول کے ہونے چاہیے، اس معیار کے ہونے چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یعنی پوری ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز جو کچھ ہماری ریکوائرمنٹ ہے نا ساری کی ساری میچ کرے گی تو ہم جو ہے نا وہ رشتہ کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں دین نے بڑا پیارا معیار بتایا ہوا ہے کہ انسان کے اچھے اخلاق کو اور اس کے دین کو دیکھو، یہ دو چیزیں جو ہے نا ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، کہ یہ دو چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے کہیں پر بھی رشتہ کرنے کے لیے۔ اور یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، پرفیکشن کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو بنا دیا نکاح کو، تو ہے کیا کہ جب جائز ذریعہ ہم نے بہت مشکل کر دیا تو پھر لوگ کیا ہے ناجائز کی طرف جاتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ جیسے نکاح جو ہے نا اس میں ہمیں حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نکاح جو ہے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو بیسیکلی نکاح بھی جو ہے نا یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان نکاح کرتا ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ ایک اچھی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اور اسی طرح ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے کہ پیغمبروں کی 4 سنتیں ہیں، یعنی تمام پیغمبروں کی یہ 4 سنتیں رہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حیا، دوسری چیز کیا ہے؟ خوشبو، تیسری مسواک، اور چوتھی کیا ہے؟ نکاح۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 کاموں کو کرنے میں دیر نہ کرنا۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرض نماز کا وقت ہو تو اسے ادا کرنا، یعنی جیسے ہی وقت ہو نماز کا تو فوراً اسے جو ہے وہ ادا کر لینا چاہیے۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ جنازہ موجود ہو تو اس کو دفنانے میں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا مناسب رشتہ مل جائے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کہ بیوہ عورت کی بات ہوئی تو اس میں بھی چاہے بیوہ عورت کے معاملے میں زیادہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص جو سنگل ہو گیا، یعنی مرد بھی اگر سنگل ہو گیا، اگر اس کے بچے بڑے ہیں، اولاد ہے، اس کی بیوی جو ہے طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی، اگر وہ شادی کر لے تو یعنی معاشرہ جو ہے نا بہت باتیں کرتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کو کیا ضرورت تھی، بچے بھی تھے، اچھا خاصا سب کچھ بچے ہیں، اولاد ہے، تو ابھی کیا ضرورت پڑی اس عمر میں جا کر جو ہے شادی کرنے کی۔ اور یعنی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں کہ بیچارہ یعنی شادی کرنے والا جو ہے نا اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ جرم نہیں ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ جرم نہیں ہے بلکہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ہم دوسری طرف یعنی وہ اس کو شادی کرنے سے یعنی ہمارا جو رویہ ہے اس کو شادی کرنے سے روکے رکھے گا، اور وہ اگر شادی نہیں کر رہا اور اس کے اندر خواہش اگر اٹھ رہی ہے تو وہ خام خواہ میں دوسری عورتوں کو تاڑ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے یا اور ناجائز ذریعے استعمال کرتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو ہم بالکل کہتے ہیں کہ اچھا یہ اوکے ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جبکہ اصل چیز ہے اس کو ہم معیوب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں بھی اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا عورت کو اگر طلاق ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ ساری زندگی یوں ہی گزارے، اب یہ دوبارہ شادی نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ بس اب اس کو دوبارہ شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کر رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے جو ہے کتنا غلط کام کر لیا۔ اور کیا ہے کہ ایک اور چیز بھی ہمیں حدیث سے بڑی پیاری ملتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے، اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ کہ ایک تو وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور
मुकातिब की यानी गुलाम की जो कि अदायगी की नीयत रखता हो, उसकी भी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाते हैं। इसको भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। और एक ये चीज़ भी हमें नज़र आती है कि जैसे यानी जो लोग शादी के काबिल हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हैं और यानी उनकी शादी कर देनी चाहिए, अगर उनकी इस्तात है। और अगर नहीं, तो उसके लिए भी हमें एक चीज़ बताई कि किस तरह से फिर इंसान अपने आप को बचा सकता है। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो नौजवान इस्तात रखता हो कि वो निकाह करे, यानी जो नौजवान इस्तात रखता हो तो वो निकाह कर ले, और निकाह उसकी नज़र को पाक और शर्मगाह की हिफाजत करेगी। यानी अगर वो निकाह कर लेता है तो इसके ज़रिए से क्या होगा कि उसकी नज़र भी पाक रहेगी और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत रहेगी। और जो इस्तात ना रखता हो तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा। तो सुभान अल्लाह, यानी सॉल्यूशन भी बता दिया गया कि अगर शादी किसी भी वजह से डिले हो रही है, कोशिश के बावजूद नहीं हो पा रही, इस तरह के हालात बन रहे हैं और इंसान के अंदर ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे। रोज़ा क्या है? उसकी शहवत को कुचल देगा। और यानी क्या है कि निकाह जो है ना, इस्लाम में उसको प्रमोट किया गया है, और ज़िना सोसाइटी में ना हो, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं, जो कि हमने सूरह नूर में पढ़े कि किस-किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी हदें कायम की गईं, फिर घरों में आने-जाने के हमें मैनर्स बताए गए, और फिर इसके बाद जो है निगाहों की हिफ़ाज़त और शर्मगाहों की हिफ़ाज़त की बात हुई। फिर जो है औरतों से कहा गया कि वो यानी सज-संवर कर, बन-संवर कर जो है वो गैर मर्दों में ना जाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गुनाह को, ये ज़िना को प्रमोट करती हैं। और निकाह जो है उसमें बेसिकली अब ये निकाह जो है ये देखें कि इतना अहम क्यों है? इसके मुकाबले में ज़िना जो है इसको यानी बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, और ये भी हमने देखा कि इसकी बहुत सीवियर पनिशमेंट है, बहुत शदीद सज़ा है। और क्यों ऐसा है कि निकाह को इस्लाम बहुत प्रमोट करता है और ज़िना जो है गुनाह कबीरा में आता है, और इसकी सज़ा भी जो है वो बहुत सख्त है। तो ये देखें कि यानी जहाँ पर ज़िना की रोकथाम नहीं होगी, ऐसी चीज़ों को यानी खुला रखा जाएगा जिनके ज़रिए से ज़िना और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी निकाह के बंधन में होते हैं, उनकी शादियाँ भी टूटने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर एक शख्स को जो है बहुत आसानी से हराम अवेलेबल होगा, तो शादी के बावजूद भी यानी निकाह के बंधन होने के बावजूद भी वो क्या है, वो आसानी से हराम की तरफ जा सकता है, और उसकी अपनी शादी यानी एक जो निकाह का जो रिश्ता है ना, वो भी इतना सिक्योर नहीं रहता। और ये कि निकाह जो है कितना इम्पोर्टेंट है कि इस निकाह को मजबूत रखने के लिए यानी ज़िना जो है उसको नाजायज़ और हराम करार दिया गया, और उस पर जो है वो सज़ा रख दी गई। क्यों? एक तो यही चीज़ कि निकाह के ज़रिए से इंसान की निगाहों की भी हिफ़ाज़त होती है और उसकी शर्मगाहों की भी हिफ़ाज़त होती है। और फिर इसके अलावा ये कि ये वो जायज़ ज़रिया है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, तो इस पर भी उसको अजर मिलता है। इस पर भी उसको अजर मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। और फिर ये भी चीज़ है कि अगर कोई शख्स जो है अपनी बीवी बच्चों पर जो कुछ भी वो खर्च करता है, तो वो भी उसके उसके बेसिकली उसके बिहाफ़ पे चैरिटी होती है। और फिर इसके अलावा ये कि यानी निकाह जो है ना, इससे क्या होता है कि जो नस्ब है ना बेसिकली वो भी महफूज होता है। अगर निकाह ना हो और ज़िना ही को ओके कर दिया जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है? यानी ये भी लोगों के ज़हन में सोच आती है ना कि क्या मसला है? क्यों जो है निकाह हो और ये सब कुछ हो, तो जब ये ख़्वाहिश यूँ ही भी हराम ज़रियों से पूरी हो सकती है, तो क्यों इस पर जो इतनी सख्ती लगाई गई है? क्यों इसको मना किया गया? क्यों इस पर इतनी बड़ी सज़ा दी गई है? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़
جو کہ اسلام میں بہت بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے لینیج، کہ انسان کا نسب کیا ہے۔ اس چیز کی پروٹیکشن جو ہے نا وہ نکاح کے بغیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر زنا عام ہے اور ایک شخص جو ہے ملٹیپل خواتین کے ساتھ ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، عورتیں جو ہیں آج کسی کے ساتھ پرسوں کسی کے ساتھ، تو اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ کس کا ہوگا۔ اور یہ بہت، جسے کہہ لیں کہ بڑی بات ہے کہ ایک بچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ اس کا، ہر انسان کا یہ یعنی مین بنیادی حق ہے کہ وہ جانے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور اس طرح سے زنا کے ذریعے سے ایک شخص کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیتے ہیں کہ اسے ساری زندگی یہ نہ پتا چلے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور تو بیسیکلی نکاح سے کیا ہے کہ جو نسب ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس طرح سے زنا کے ذریعے سے اگر یوں بچے دنیا میں آتے ہیں تو کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کون کس کا بھائی ہے کس کی بہن ہے، تو آگے جا کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہن اور بھائی جو ہیں ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ شادی ہو رہی ہو، کیونکہ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں تو پھر اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی اگر نکاح ہی کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ جو وراثت ہے اس میں بھی یعنی جو صحیح جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ نکاح کے معاملے میں جہاں یہ ہمیں بتایا گیا کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے اور یعنی جو لوگ نکاح کے قابل ہوں تو ان کے نکاح کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو ایسے میں ہم پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ شادی کو جو ہے نا یعنی ایک کیا لیا جاتا ہے کہ جسٹ یہ ایک کوئی فن کی چیز ہے، کوئی انجوائمنٹ ہے، جبکہ اصل میں تو یہ شادی نکاح کیا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور پوری ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اس میں رسپانسبلٹیز ہیں، شوہر کی الگ سے ہیں، بیوی کی الگ سے ہیں، اور دونوں کی ذمہ داری ہیں جو کہ ان کو نبھانی ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بچوں کی بھی جو ہے نا اس طرح سے یعنی تربیت ہونی چاہیے کہ ان کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ آگے جا کر انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، کہ جب شادی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا فن کا نام ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں۔ اور یہ یعنی زندگی کی جو حقیقتیں جو بعد میں آگے پتہ چلتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم جو ہے یعنی اگر لڑکیاں ہی ہیں تو ہم کہیں کہ اچھا ان کو کوئی گھر کا کام نہ سکھاؤ، کچھ نہیں سکھاؤ، اور یعنی ذمہ داری نہ دو، اور بعد میں ایک دم سے جب شادی ہوگی اور سب سر پہ پڑے گا تو کر لے گی، تو وہ جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دونوں طرف سے جو ہے نا یعنی واویلا ہوتا ہے، لڑکا الگ سے چیخ چلا رہا ہوتا ہے، لڑکی الگ سے چیخ، کیونکہ دونوں ہی ان کی ٹریننگ ہی ہوئی ہوتی کہ کس طرح سے ان سارے کاموں کو کرنا ہے، تو جب ایک دم سے سر پر پڑتی ہے تو دونوں طرف سے جو ہے وہ شور اٹھتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جو ہے ان کے نکاحوں کا بندوبست کیا جائے تو وہاں پر جو ہے ان کو یعنی بیسیکلی ان ذمہ داریوں کے لیے جو ہے بیفور ہینڈ جو ہے وہ ٹرین بھی کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہے کیا کہ وہی بات ہے نا، شیطان ہمیشہ غلط چیز کو جو ہے نا وہ صحیح پورٹریٹ کر کے دکھاتا ہے، اور جو صحیح ہوتی ہے اس کو غلط، اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ اور اس کی اگزامپل جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو نکاح ہے اس کو کہا گیا کہ نکاح کو عام کیا جائے، اور زنا جو ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور جو چیزیں جن جن چیزوں سے زنا جو ہے اور زیادہ پھیل سکتا ہے ان تمام چیزوں کو روکا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ایک میں کسی سنگر کا دیکھ رہی تھی جو کہ یعنی کرسچین تھا، اور یو ایس سے شاید وہ بلونگ کرتا تھا، تو اب وہ کافی فیمس سنگر تھا، اور اسلام اس نے قبول کر لیا،
اور کیا ہوا کہ اسلام قبول جب اس نے کیا تو اس کے بعد یعنی اس کو کافی زیادہ آبویسلی تنقید جو ہے وہ سننی پڑی، اور وہی جرنلسٹ جو کہ اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اس کے بڑے فین ہوتے تھے، اس پر انہوں نے جو اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، اور اسی کرٹیسزم میں ایک کوشچن جو ہے نا اس سے یہ کیا گیا کہ آپ نے ایک ایسا دین جو ہے وہ کیوں منتخب کیا جو کہ 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی کیا تمہیں ایسے دین میں کیا بات نظر آئی، تم نے ایک ایسا دین چنا؟ یعنی اگر تم نے کنورٹ ہی ہونا تھا تو کوئی اور دین لے لیتے، ایسا دین تم نے کیوں لیا جو کہ 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی یہ تو بڑے عیب کی بات ہے۔ یعنی پورٹریٹ کیا کیا گیا کہ 4 بیویوں کی اجازت ملنا یہ بڑے، یا 4 بیویاں ہونا یہ کیا ہے، یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا نا بڑا ہی زبردست تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں یعنی اسلام سے پہلے جب میری زندگی میں ملٹیپل خواتین تھیں، اتنی خواتین تھیں ہر روز، یعنی کیا تھا کہ میں مختلف خواتین کے ساتھ میں اپنا ٹائم جو ہے اسپینڈ کر رہا تھا، اور وہ اتنی تھیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کس کے ساتھ کب کب رہا، کہ میں نے کس کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ اتنی خواتین تھی کہ مجھے وہ یعنی ان کو میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب میں اس حرام میں انوالو تھا اور اتنی ڈھیروں خواتین میری زندگی میں تھیں جن کے بارے میں تم لوگ جانتے تھے، تو تب تم نے کبھی بھی مجھے کرٹیسائز نہیں کیا کہ اتنی خواتین کے ساتھ، اور تب تم مجھ سے بہت خوش تھے۔ اور اب جب کہ میں اسلام میں آیا اور میں نے جو ہے یعنی نکاح کیا اور اپنی ایک بیوی کے ساتھ میں بڑی اچھی اور پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوں، تو اس بات پر تم مجھے کرٹیسائز کر رہے ہو؟ یعنی سبحان اللہ کہ یعنی اگر وہ مسلمان ہو کر ایک عورت کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کی وہ کرٹیسائز ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جب وہ حرام میں انوالو تھا تو اس چیز سے یعنی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور کسی کے نزدیک یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ بالکل ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح شیطان جو ہے وہ غلط کو جو ہے وہ درست بنا کر دکھاتا ہے، اور درست کو جو ہے وہ غلط کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی نکاح کہا گیا کہ نکاح کر 2 لوگوں کے جو سنگل ہیں، اکیلے ہیں، اور اگر وہ فقراء ہیں، مفلس اور محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کر دے گا اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، واسع ہے اور علیم ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ یعنی اگر ہمیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو ہے یعنی فائنینشلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فائنینشلی جو ہے نا اسٹیبلش ہونا چاہیے تب ہم نکاح کریں، جبکہ نکاح کا کرائٹیریا کیا ہے، اچھا اخلاق اور اچھا دین ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کو یعنی میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا ابھی تو یہ نہیں ہے، ابھی تو جاب نہیں ہے، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو فلاں ہے، تو یعنی نکاح کر دینا چاہیے اگر کوئی نکاح کے قابل ہے اور وہ زیادہ دیر یعنی انتظار نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، واسع علیم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے نکاح حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے گا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ نکاح یعنی نہیں کر پا رہے، اور اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پا رہے، تو کیا ہے کہ ایسے میں ان کو کیا چاہیے کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب شادی تو ہماری ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، کسی صورت نکاح ہو نہیں رہا، تو اب ہم جو ہے حرام کاموں میں پڑ جائیں۔ نہیں، اگر جائز ذریعہ جو ہے ابھی اختیار میں نہیں ہے، تو پھر بھی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک دامن رکھے، اور پھر کیا ہے حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی سونر اور لیٹر کیا ہے کہ
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ بنا دے گا. لیکن جب تک ان کا کوئی سبب نہ بنے، ان کے لیے رشتہ نہ ملے، ان کے نکاح بھی ڈیلے ہو رہا ہے، تو جو ٹائم ہے وہ ان کو کیسا گزارنا چاہیے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کریں. اور پھر کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون چاہتے ہیں الکتابہ مکاتبت، مما ان میں سے جو ایمانکم تمہارے غلام ہیں، فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کرو، ان اگر علمتم تم جانو فیہم ان میں خیرن نیکی، وآتوہم اور دو ان کو من مال مال میں سے اللہ ہی اللہ کے الذی وہ جو آتاکم اس نے دیا تم کو. اب یہاں پر جو ہے نا غلاموں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی غلام جو ہے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتا ہے، مکاتبت مین کہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی آزادی کا معاہدہ لکھنا چاہتا ہے. آزادی کا معاہدہ کیا ہے؟ یعنی اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اتنے اتنے پیسے جو ہیں وہ دے دوں گا، یا پھر یہ کہ کوئی خدمت، کوئی بھی یعنی چیز کہ اچھا میں آپ کی اتنے سال خدمت کر دوں یا اتنی رقم آپ کو دے دوں، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے آزادی دے دیں. تو یہاں پر جو ہے اس چیز کو کہا گیا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے اس قسم کا معاہدہ کرنا چاہے، اپنی آزادی کو خریدنا چاہے، تو پھر مالکوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فَقَاتِبُوهُمْ تو ان سے مکاتبت کرو. یعنی پھر کیا ہے کہ پھر انکار نہ کرو. اور یہاں پر جو ہے نا اس کے بارے میں جیسے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے، مالک کے لیے، کہ اگر اس کا غلام اپنی آزادی کو خریدنے کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے اس سے، تو ایسے میں مالک پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ اس معاہدے کو کر لے. اور ان علم تم فیہم خیرہ کہ اگر تم ان میں کچھ نیکی دیکھتے ہو، نیکی مینس کہ اگر ان میں امانت ہے، صداقت ہے، مال اور ذریعہ کمائی ہے، یعنی یہ چیز کہ جب اگر مالک جو ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کر لے گا، اس کے بعد اس کا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اپنا معاہدہ پورا کرنے کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ معاشرے میں جا کر کوئی چور اچکا ڈاکو وغیرہ نہیں بنے گا، معاشرے میں فساد نہیں پھیلائے گا، بلکہ اچھا یعنی اس کی امانت آپ کے سامنے ہے کہ بڑا امانت دار ہے، اچھا انسان ہے، اور یہ کہ معاشرے پر بوجھ بھی نہیں بنے گا، یعنی مال کما سکتا ہے، ذریعہ کمائی بھی اس کے پاس ہے، یعنی ساری خیر اس میں اگر نظر آ رہی ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ فَقَاتِبُوهُمْ تو مالک جو اس سے مکاتبت کر لے، یعنی کانٹریکٹ جو اس کے ساتھ جو ہے سائن کر لے. اب یہ جو کانٹریکٹ سائن ہوگا کہ یا تو وہ اس کو کوئی یعنی کچھ رقم دے کر اپنی آزادی خریدنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی، تو ایسے میں یہ بھی کہا گیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ کہ خود بھی جو ہے نا اس کی مدد کرو. یعنی اگر وہ اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہے تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ اس غلام کی مدد کی جائے، جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے اس کی مدد کر کے جو ہے اس کی آزادی خریدنے میں اس کی مدد کرو. اور یہ دیکھیں کہ غلامی جو ہے بیسیکلی جو کہ اس دور میں بہت زیادہ تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں بیسیکلی سلیوری کو جو ہے نا اسلام کے ساتھ بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا اسلام میں سلیوری یہ تو وہ، تو ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، جو کہ ایسے اقدامات نظر آتے ہیں جو کہ اسلام نے کیے تاکہ غلامی جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اس سسٹم کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. اور ایک دم سے جو ہے نا اس کو نہیں ختم کیا گیا کہ اچھا اسلام آتا اور کہتا کہ اچھا غلام جو ہے نا وہ غلامی جو ہے بالکل ختم ہے، کیونکہ اس دور میں غلام جو ہے نا بہت بہت زیادہ تھے. اور اگر ایک دم سے یوں ایک اور دوسری بات یہ کہ غلام کس صورت میں آ رہے تھے؟ جنگوں کی صورت میں. ویسے تو یعنی وہ جو منڈیاں وہاں پر لگتی تھیں لوگوں کی کہ اچھا لوگوں کو خریدا بیچا خریدا جا رہا ہے، وہ تو ٹوٹلی یعنی کسی صورت بھی الاؤ نہیں ہے. صرف ایک آپشن کہ غلام کس صورت میں آ سکتے ہیں کہ جنگیں
کہ اگر اسلام کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں تو جنگوں میں آبویسلی جو ہے قیدی آئیں گے اور وہ کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے۔ تو اگر جنگیں بھی بہت ہو رہی تھیں اور ویسے بھی غلامی بہت زیادہ تھی، اگر ایک دم سے اس چیز کو ختم کیا جاتا، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا، تو کیا ہوتا کہ معاشرے میں بہت زیادہ بد امنی پھیل جاتی۔ اتنے سارے لوگ جو کہ یعنی غلام اور لونڈیوں کی صورت میں جو کہ گھروں میں رہ رہے تھے، ان کو کھانا پینا رہائش سب کچھ میسر تھا اور تمام حقوق کے ساتھ، یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ غلاموں کے حقوق بھی جو ہے نا بہت زیادہ دیے گئے، کہ کیا کہا گیا کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے غلام کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی اپنے غلام کو پہناؤ۔ ایون کہ غلاموں کو ایڈریس کیا کیسے کیا جائے گا، ان کو مخاطب کیسے کیا جائے گا، وہ بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ اپنے غلام کو میرا بچہ میری بچی کہہ کر بلاؤ، اس کو جو ہے نا انسلٹنگ وے میں یا اس کو نیچا کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ جو ہے نہ استعمال کیے جائیں۔ اور اسی طرح غلام اور لونڈیوں کو بھی کیا کہا گیا کہ اپنے مالکوں کو اس طرح سے نہ بلائیں کہ وہ لگے کہ بڑی ہائی فائی، ہمارے بالکل جیسے بہت ہی اعلیٰ ہیں اور یہ بہت ہائر ہیں، ہم بہت نیچے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہے یعنی ان کو بھی ایک مینر دیا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مالک کو جو ہے مخاطب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک تو کھانے پینے کا اور کیسے ایڈریس کیا جائے وہ، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اگر ایسے میں اتنی بڑی تعداد میں غلام اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا جاتا تو یہ معاشرے میں ایک دم سے اتنے سارے لوگ جو ہے نا بے گھر ہو جاتے، اور بے گھر ہونے کے علاوہ جیسے کہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جو کہ لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہو۔ جیسے یہاں پر تو ہوتا ہے نا، مختلف سسٹمز ہوتے ہیں، پولیس کا نظام ہوتا ہے جو کہ انسانوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بہت عدالتیں ہوتی ہیں، ججز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو بیسیکلی پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی گڑبڑ کر جائے تو آپ کہیں یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ کہ آپ جائیں گے اور آپ کو وہاں سے انصاف جو ہے مل سکتا ہے، کوئی آپ کو پروٹیکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ اور یہ بھی چیز تھی کہ سسٹم نہیں تھا، اور ایسے لوگ اگر بے گھر ہوتے تو یعنی ہر کوئی ان کے ساتھ کیسی سی بھی زیادتی جو ہے نا وہ کرنے میں بالکل آزاد ہوتا۔ تو بیسیکلی لوگ جو ہے نا وہ محفوظ نہ رہتے، بے گھر ہو جاتے۔ تو اس لیے کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس چیز کو ایک دم سے جو ہے نا ختم نہیں کیا گیا، لیکن گریجولی اس کو جو ہے ختم کیا گیا تاکہ بد امنی نہ پھیلے، اور پھر یہ کہ ایسے اقدامات کیے گئے تاکہ غلام جو ہے غلامی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے جیسے کہ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی سب سے پہلی بات نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی غلام جو ہے اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہے تو فَقَاتِبُوهُم، تو مالک پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک اپنے غلام کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو کرے، اس کے ساتھ معاہدہ کرے اور اس کی آزادی جو ہے اس کو دے دے۔ اور اسی طرح جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے معاملے میں بھی بہت زیادہ انکریج کیا گیا۔ کیسے انکریج کیا گیا؟ کہ غلام کو آزاد کرنے پر جو ہے نا ثواب دے دیا گیا کہ کوئی غلام کو آزاد کرے گا تو سبحان اللہ اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ کس طرح سے ہے؟ یعنی غلام کو آزاد کرنے کا اجر ہے، اور اس نے اس غلام کے جسم کو آزاد کرایا تو اس کو یعنی جس نے آزاد کرایا اس کا اپنا جسم جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی اگر کوئی کسی کے جسم کو آزاد کرتا ہے غلامی سے تو اس کا اپنا جسم کہاں سے آزاد ہوگا؟ جہنم کی آگ سے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک غلام کو جو ہے زیادہ لوگ مل کر آزاد کروائیں، تو ایسے میں جس نے جسم کا جو حصہ اس کا آزاد کروایا اس کا بھی وہی حصہ جہنم سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ بتایا گیا کہ غلام کو آزاد کرنا۔ یعنی اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ یعنی بہت سارے گناہوں کا کفارے میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ جو کہ اور بہت ساری یعنی اس کے ڈفرینٹ مدز ہمیں بتائے گئے کہ یہاں یہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے غلام کی
غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر مالک سے کہا گیا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ اس معاہدے کو کرے اور پھر اس کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد بھی کرے۔ اگر وہ مال یعنی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو اپنے غلام کو وہ مال دے کر جو ہے اس کی آزادی پانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے یعنی خلفۂ راشدین کے دور تک جو ہے نا غلامی تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ جو ہے نا اس سسٹم کو جو ہے وہ منیمائز کیا گیا۔ اور یہ کہ غلامی جو ہے اس کو یعنی ٹوٹلی جسے کہہ لیں کہ ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ آبویسلی جنگیں جو ہیں کبھی بھی ہو سکتی ہیں، اور جب جنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب آپ دشمن کے ساتھ ایٹ وار ہیں تو پھر دشمن کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ آئیں گے، ایز اے وار کیپٹیوز آئیں گے، قیدی بن کر آئیں گے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا بیسیکلی فلی جو ہے وہ ختم نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ ایسے اقدامات کیے گئے کہ جس سے غلامی جو ہے وہ بالکل منیمائز ہو جائے، اور اگر غلام ہیں بھی تو ان کو بے انتہا جو ہے وہ رائٹس دیے گئے ہیں کہ ایون کہ یعنی آپ غلام سے اس کی استطاعت کے سے زیادہ کام بھی نہیں لے سکتے۔ اگر اس کی استطاعت سے کام زیادہ ہے تو مالک اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تُكْرِهُ، اور نہ تم مجبور کرو، فتياتكم، اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری پر، ان اگر اردنا وہ چاہیں، تحسنا، پاک دامنی، اگر یعنی اپنی لونڈیوں کو جو ہے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم حاصل کرو، عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، دنیا کی زندگی کے فائدے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز جو کہ وہاں پر اس معاشرے میں تھی، وہ کیا تھی کہ لوگ جو ہے اپنی لونڈیوں کے سے جو ہے وہ بدکاری کرایا کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ کمائی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ لوگوں کے پاس لونڈیاں ہوتی، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نا مختلف جیسے رہائش گاہیں بنا رکھی تھیں، اور ان پر جو ہے نا جھنڈے بھی لگا رکھے ہوتے تھے، یعنی ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ اچھا یہ جھنڈا لگا ہوا ہے نا تو یہاں پر اس قسم کا کام ہوتا ہے، یہاں پر اس قسم کی عورتیں جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کل بھی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں یعنی آبویس ہوتی ہیں، پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی تھا۔ تو اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ اس کام میں بڑا جو ہے نا آگے آگے تھا، اور اس کے پاس بہت ساری یعنی غلام لونڈیاں تھیں جن سے کہ وہ یہ سارے کام لیتا تھا، اور جبرن ان سے یعنی اور اس میں سے کیا ہوا کہ جب کچھ لونڈیاں مسلمان ہو گئیں تو اس نے جبرن ان سے یہ کام کرایا، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی جبرن جو ہے ان سے یہ کام نہ کرایا جائے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا اب یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے willingly کرنا چاہتی ہیں تو اٹس اوکے ٹو ڈو، نہیں، یہ دونوں صورتوں میں ہی حرام ہے بدکاری کرنا، لیکن یہاں پر خاص اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی عورت یعنی کرنا ہی نہیں چاہتی تو کوئی دوسرا اس کو اس چیز پر مجبور نہ کرے، اور کہ تم یعنی یہ سارا کام ان کو مجبور کرا کے بدکاری کرا رہے ہو، کس مقصد کے لیے کرا رہے ہو، تاکہ دنیا کے فائدے جو ہے وہ تمہیں مل سکیں، اور دنیا کے فائدے کیا تھے کہ یہ بہت بڑا سورس آف انکم تھا، وہ کس طرح سے کہ یعنی کیا ہوتا کہ اگر یعنی اگر لانڈی جو ہے ایک تو ویسے ہی یعنی معاوضہ ملتا، اور یہ معاوضہ جو ہے نا بیسیکلی لانڈیوں کے پاس ہی رہتا تھا، اس کے مالک کے پاس جاتا تھا جو بھی وہ رقم لیتی، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر لانڈی حاملہ ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے اب ایک اور غلام، اور جس اس وقت اس دور میں تو جس کے جتنے زیادہ غلام تو وہ اتنا ہی زیادہ امیر کبیر انسان، تو اب اگر لانڈی اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو بچہ اب بچے کی صورت میں یعنی غلاموں میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ اگر لانڈی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کے بعد وہ کسی شخص کا نام لے دیتی کہ یہ میرے پاس جو بچہ ہے یہ فلاں شخص کا ہے، تو اب کیا ہوتا
کہ اب وہ شخص جو ہے نا اس کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی، کیونکہ وہ شخص تو ظاہر سی بات ہے آزاد شخص ہے، تو اس کو یہ امبیرسمنٹ ہوتی کہ اگر میرا بچہ جو ہے میں نے نہ لیا، جو کہ یہ لونڈی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور میں نے اگر اپنے بچے کو واپس نہ لیا تو یہ بچہ جو ہے ظاہر سی بات ہے غلام بن کے رہ جائے گا، اور ایک آزاد شخص جو ہے اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل کہ اس کا بچہ جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ وہ شخص اگر اپنے بچے کو واپس لینا چاہتا، جو کہ زیادہ تر کیسز میں لوگ اپنے بچوں کو واپس لیتے، تو ایسے میں اسے 100 اونٹ جو ہے وہ دینے پڑتے۔ تو یہ 100 اونٹ بھی جو ہے نا وہ اس لونڈی کو نہیں ملتے تھے، بلکہ کیا ہے کہ لونڈی کے مالک کو ملتے تھے، یعنی اس طرح سے ہر ذریعے سے جو ہے وہ، یعنی لونڈیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کمائی کرتے تھے۔ ومن، اور جو یکری ہننا، ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ اللہ، من بعدی، بعد اس کے اکراہ ہننا، ان کو مجبور کرنے کے، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر ان کو یعنی مجبور کر کے اگر ان سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے، تو ایسے میں وہ لونڈی جس سے کہ زبردستی یہ کام کرایا جا رہا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہماری یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ میری امت کے خطائیں، نسیان، یعنی جو چیز انسان غلط کام بھول سے کر لیا، غلطی سے ہو گیا، یا جبرن جو کرایا جائے، زبردستی کسی سے غلط کام کرایا جائے، تو ان چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معاف ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ، اور بے شک، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، آیتیں ہیں روشن، ومثلاً، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، وموعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کی مثالیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اور کیا ہے کہ ان مثالوں سے، ان آیات سے کون نصیحت پکڑے گا؟ یہ سب نصیحت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، جو کہ متقین ہیں، جو کہ تقوی پر مبنی جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ آیات جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پر ہمیں احکامات اور باتیں نظر آئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا بہت کلیئر ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اسپیشلی جو کہا گیا کہ کس طرح سے عورت جو ہے اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے، اور کہاں وہ زینت دکھا سکتی ہے، کہاں نہیں دکھا سکتی، اگر اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کس طرح سے ہونا چاہیے، اپنی چال کا وہ خیال رکھے، ہر چیز کا۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا ہر انسان کے اپنے اوپر ہے، ہر شخص جو ہے نا اپنے اوپر سب سے بڑا جج ہے، اپنے آپ کو وہ بہت اچھے سے یعنی جج کر سکتا ہے کہ کہاں تک یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں میں ہے، اور کہاں کہاں کن کن چیزوں میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی حدوں سے جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی دوسرا جج نہیں بنے گا، کیونکہ کیا ہے؟ آیات کیا ہیں؟ مبینات ہیں، بہت روشن ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی یعنی دیکھ سکتا ہے کہ اچھا کہ میرا لباس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے احکامات کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ مثالیں، یعنی پچھلے لوگ جن کو کہ احکامات دیے گئے، اور اگر انہوں نے ان چیزوں کو نہیں لیا تو کس طرح سے تباہی اور بربادی جو ہے ان معاشروں میں آئی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جن کو کون لے گا؟ صرف اور صرف متقین لیں گے، صرف اور صرف وہ لوگ کہ جو کہ تقوی پر مبنی اور خوف خدا پر مبنی جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہیں تک ہمارا لیسن جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والا اور ان پر بہت بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔